बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बद्दुआ हादिया मुगल किस्त नंबर 35 एंड 36। मतरूम चेहरे के साथ टेबल पर नाश्ता सजाती वो आफाक की ही मुंतज़िर थी, लेकिन शायद आज इसने भी नीचे ना आने की कसम खाई हुई थी। क्या हुआ मारिया, किसका इंतज़ार कर रही हो? आगा जान ने मारिया से इस्तिफ़ादा किया कि किसी का नहीं आगा जान, ऐसा लग रहा है जैसे अभी मुंतहा नीचे आएगी और आपको नाश्ता सर्व करेगी। मारिया ने मुस्कुराकर आगा जान की जानिब देखा और बात को पलटा था। हाँ जी बेटा, एहसास तो हमें भी यही हो रहा है, लेकिन वो तो जा चुकी है। अल्लाह पाक इसे अपने घर में खुश रखे। जितनी तकलीफ़ें मेरी बच्ची देख चुकी है, अब इन तकलीफ़ों का साया भी इस पर ना पड़े। आगा जान ने बेसाख्ता हाथ उठाकर दुआ मांगी थी। आमीन आगा जान, आप नाश्ता कीजिए। आज तो आपको मेरे हाथ से ही नाश्ता करना होगा। इसकी शरारत अमेज़ लहजा सुनकर आगा जान मुस्कुराए थे। आज ये आफाक मियाँ क्यों नहीं आए? सब खैर तो है? आगा जान, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए शायद रूम में है। मारिया ने फ़ौरन बहाना गढ़ा। क्या हुआ, सब खैर है? कहीं ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब? अब्बी जान ने अंदर आते ही इस्तफ़ादा किया था। जी, रात की मसरूफ़ियत के बायस थकावट हो गई थी। तो बहू, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको इसके पास होना चाहिए और इसके लिए नाश्ता ऊपर ही ले जाएं। यहाँ की फ़िक्र मत कीजिए, ज़ोबिया और अज़रा खानसामा सब संभाल लेंगे। अब्बी वो आ जाएंगे अभी। मारिया मिनमनाई थे। ऊपर जाएं आप। अब्बी जान की अटल बात पर वो इनहराफ नहीं कर पाई थी। मरता क्या ना करता कि सदाकत वो नाश्ता लिए ऊपर की जानिब आई थी, जहां आफाक बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। सुबह 6 बजे ही वो बिना किसी की नज़रों में आए वापस आ चुके थे। घर आने के बाद वो चेंज किए कमरे से निकली थी और अब वापस आई थी। नाश्ता कर लें, मैंने आपके कपड़े निकाल देती हूँ, स्पट अंदाज में कहती वो वार्डरोब की जानिब बढ़ी। वाइट लाइनिंग शर्ट के साथ ब्लू ड्रेस पैंट इसने स्टैंड पर रखी थी। वो आफाक की जानिब मुड़ी, जो अभी भी बेड ग्राउंड पर टेक लगाकर बैठा था। मारिया को इसकी टस से मस न होने पर फिक्र हुई थी। आफाक धीमे से नाम पुकारा, लेकिन जवाब नादर। मारिया इसके नज़दीक आई और इसे बाजू से हिलाना चाहा, लेकिन शर्ट से हिलती बाजू पर इसने हाथ ही रखा था कि इसे लगा इसने गर्म कोयले को छू लिया हो। आफाक, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। यकदम मारिया बुखलाई थी। ये कैसे हुआ और आपने बताया भी नहीं? माथा और हाथ चेक करती वो रोंसी हो रही थी। आफाक ने ज़रा सी आंखें खोलकर दोबारा मूंदी। आप सीधा लेटे, मैं अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ी। जब आफाक ने इसका हाथ थामा, किसी को तंग मत करो, मैं ठीक हूँ, हल्का सा बुखार है। आफाक की भारी आवाज़ सुनकर मारिया मज़ीद दहली थी। आफाक, क्या हुआ है? क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? माथे पर हाथ रखकर इसने इस्तफ़ादा किया। नहीं, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हैं? मैं दवाई लाती हूँ, रुकें आप। हाथ छुड़वा कर इसने उठना चाहा, लेकिन आफाक की गिरफ्त मजबूत थी। मेरे पास रहो, मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं आपके पास ही हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाएं। मारिया का रोया सा अंदाज आफाक के चेहरे पर मुस्कुराहट का मौजिब बन गया था। आफाक महज हम कहकर रह गया। आप लेटें, मैं आपका सर दबाती हूँ। सारी रंजिशें, सारी बेइतनाई भुलाए वो आफाक की तकलीफ़ को महसूस कर रही थी। आफाक को ज़बरदस्ती लिटाकर वो पहलू में दराज होकर इसने माथे पर ठंडे हाथ रखे। दूसरा हाथ आफाक ने पकड़कर सीने पर रखा। मारिया यकदम बुखलाई थी। बुखार में भी शायद इसे मारिया की तलब थी। तुम मेरे करीब रहो, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाथ की पुश्त पर लब रखकर इसने मारिया का हाथ दहकाया था। मारिया का दिल तो चाहा यहाँ से भाग जाए, लेकिन आफाक की तबीयत के पेश नज़र वो बैठी रही। फ़िलहाल आफाक को मारिया से बढ़कर किसी दवा की ज़रूरत नहीं थी। कमरे में दाखिल होकर इसने जवेरिया को तलाशना चाहा, जो बेड पर बेसूद सो रही थी। अपनी गलती का पछतावा इसे रात ही हो चुका था। स्टडी में बैठा वो अपना मुआजना करता रहा। जवेरिया के साथ वो काफ़ी नाइंसाफ़ी कर चुका था। अपनी गलती का मदावा इसने अब बहुत जल्द करना था। एक ख्याल बार बार इसके दिमाग में हलचल मचा रहा था कि एक बार इसे रिसेप्शन में जाना चाहिए। वो सोच चुका था कि वो ज़रूर जाएगा। जवेरिया के करीब बैठकर इसने बिखरे बाल सवारे। स्लीवलेस गाउन में उसके नर्म व नाजुक बाजू छलक रहे थे। बाजू पर नज़र पड़ते ही इसे अपनी उंगलियों के निशान वाजे नज़र आए और नदामत से इसने आंखें मूंदी। जवेरिया, बाजू हिलाकर इसने जवेरिया को उठाना चाहा। शायद वो गहरी नींद में थी कि इसके पुकार नहीं सुन पाई। दोबारा ज़ोर से हिलाने पर वो जागी थी और हाशिर को अपने करीब देखकर चेहरा यकदम सपाट हुआ।
بیڈ کی دوسری جانب سے اس نے اٹھنا چاہا لیکن حاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ لسن جویریہ، بات سنو۔ حاشر، مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں سننا، پلیز لیو می۔ جویریہ کی ہٹ درمی متوقع تھی۔ حاشر نے بے ساختہ اس کو اپنی جانب کھینچا، کٹی پتنگ کی طرح وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ تیزی سے بازو حائل کر کے اس نے کفل کی مانند اسے قید کیا۔ بہت جلد اپنی غلطی کا مداوع کروں گا، پھر کوئی شکایت، کوئی شکوہ باقی نہیں رہے گا۔ شام کو تیار رہنا، ریسپشن پر جانا۔ بلیک ساڑی وارڈروب میں ہینگ ہے۔ سیاہ رات میں سیاہ ساڑی تمہیں خوبصورتی کی انوکھی رمز دے گی۔ دھیرے سے سرگوشی کے انداز میں کہہ کر کانوں پر لب رکھے وہ اس کی بنا سنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ کشن اٹھا کر اس نے دروازے کی جانب پھینکا جو سامنے ٹکرا کر زمین پر گرا تھا۔ حاشر نے اس کی آواز سنی لیکن اگنور کیے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ جانتا تھا وہ شام میں سے تیار ملے گی۔ گڈ مارننگ بھابھی جی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر اونچی آواز میں مارننگ بولتا وہ دھپ سے چہر سنبھال کر بیٹھا تھا۔ سرخ لباس میں سادہ مگر پرکشش چہرہ لیے منتہا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے بھائی نے پارٹی بدل لی، پہلے بھائی کو مارننگ بولا جاتا تھا، آج بھائی کو چھوڑ کر بھابھی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ نکھرا سا غزان منتہا کے ساتھ والی چیئر پر دراز تھا۔ نو بھائی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ سب سے پہلے، باقی سب بعد میں آتے ہیں۔ خیر، ناشتہ سٹارٹ کیجئے، باتوں میں اگر ٹائم ویسٹ کیا تو کہیں بھابھی بھوک سے شہید ہی نہ ہو جائیں۔ بظاہر مسکرا کر کہتا وہ منتہا پر طنز کر گیا۔ غزان کو اس کے الفاظ عجیب لگے تھے۔ ہمدان، نو مور۔ غزان نے ہمیشہ والی دھمکی دی۔ جی نو مور بکواس بھائی، جانتا ہوں آپ یہی کہیں گے۔ درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ کر اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ غزان نے سر جھٹک کر ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ غزان بیٹا، بیوٹیشن 1 بجے تک آ جائے گی۔ سمرین بیگم نے گویا منتہا کا سانس روکا۔ جانتی تھی بیوٹیشن کیوں آنے والی ہے؟ مام، ریسپشن تو رات کا ہے، پھر بیوٹیشن اتنی جلدی کیوں آ رہی ہے؟ ہمدان کے سوال پر منتہا نے تیکھی نظر اس کی جانب ڈالی۔ مہندی کے لیے آئے گی، آپ کی بھابھی نے مہندی نہیں لگوائی۔ سمرین بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ وٹ بھابھی جی، آپ نے مہندی نہیں لگوائی؟ لڑکیاں تو شادی پر ضرور مہندی لگواتی ہیں۔ خیر تو ہے، کوئی مسئلہ؟ اپنی بے باک نظریں اس نے منتہا کے چہرے کی جانب ڈالیں۔ منتہا نے گود میں رکھا ہاتھ کھینچا۔ بیچا ہمدان، ناشتہ کرو، بھاری سرد آواز میں اس نے کہہ کر ہمدان کی بولتی بند کی۔ غزان جیسے اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ گود میں موجود ہاتھ پر اس نے اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور آنکھ سے اشارے سے اسے ہمت دی۔ جی جی بھائی۔ ہمدان اس کے لہجے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ غزان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ضبط کرتا وہ ناشتے کی پلیٹ پر جھکا اور منتہا کو سکون کا سانس نصیب ہوا تھا۔ سلور کامدار شرارے کے ساتھ سلور شارٹ کرتی، نازک جھولری اور نیچرل میک اپ اور ہائی ہیلز میں سجی وہ کوئی اپسرا کی مانند لگ رہی تھی۔ غزان تو شاید آج فنا ہونے والا تھا۔ بیوٹیشن اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھی وہ اپنی ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی جو گہرا رنگ چھوڑے منتہا کا امتحان لے رہی تھی۔ بیوٹیشن کے جانے کے بعد اس نے فوراً ہاتھ دھوئے تھے، لیکن شاید ہر چیز نے ضد لگانے کی قسم کھائی ہوئی تھی کہ منتہا سلطان کو مزید درد دینا ہے۔ تیار ہو گئی ڈارک گرین ساڑی میں ملبوس سمرین بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے خیالوں میں وہ اس قدر گم تھیں کہ زوبیہ بیگم کا آنا وہ محسوس ہی نہیں کر پائی۔ ماشاءاللہ، ایک پری کی مانند لگ رہی ہو۔ ہلکے سے گلے لگ کر انہوں نے منتہا کی پیشانی چومی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ سمجھداری کا مظاہرہ کرو گی۔ آپ کا احسان ہے بیٹا کہ آپ نے میری بات کا مان رکھا۔ نظریں جھکائے انہوں نے منتہا کو کہا، پلیز آنٹی شرمندہ مت کریں، اپنے دل کی حالت چھپائے۔ اس نے سمرین بیگم کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ کل سے یہ پہلا لفظ تھا جو وہ سمرین بیگم سے بولی تھی۔ آنٹی نہیں، تمہاری موم ہوں۔ جیسے غزان کی موم ایسے ہی تمہاری موم ہوں۔ مجھے اچھا لگے گا کہ تم بھی مجھے موم کہہ کر پکارو۔ جی جی، منتہا نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ ویل، تم بیٹھو، میں غزان کو بھیجتی ہوں۔ نہیں نہیں آنٹی پلیز، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ منتہا کو شرم نے آ گھیرا۔ سمرین بیگم مسکرائی تھیں۔ ہاں ہاں، ریلیکس ہو جاؤ، میں بھیجتی ہوں۔ انفیکٹ میں سوچ رہی تھی کہ اب آپ دونوں ڈائریکٹ ہال میں ملو۔ اوکے، آپ بیٹھو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر دینا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کی جانب اشارہ کیے انہوں نے کہا۔ منتہا نے بے ساختہ ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں ایک نیو آئی فون موجود تھا۔ اپنے خیالوں میں وہ اس قدر گم تھی کہ وہ موبائل دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ سمرین بیگم کے جاتے ہی وہ فون کی جانب بڑی، ٹچ کرتے ہی موبائل سکرین روشن ہوئی جہاں غزان کا مسکراتا چہرہ نمودار تھا۔ منتہا کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ یہ شاید کل رات کی ہی تصویر تھی۔ ایک نظر
موبائل کو دیکھ کر وہ کمرے کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈریسنگ پر سارا اس کا سامان سج چکا تھا۔ لپسٹک باکس کو دیکھ کر آنکھیں نم ہوئیں۔ بظاہر یہ سب چیزیں عام تھیں، لیکن اس وقت میں منتہا ان کی دیوانی رہ چکی تھی۔ انہیں چیزوں سے اس نے بیش بہا نفرت بھی کی تھی اور محبت بھی کی تھی۔ اپنے خیالوں کو جھٹک کر وہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑی ہوئی اور دوسرے امتحان کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ مسکارا لگانے میں مگن تھی جب دروازہ کھول کر حاشر اندر داخل ہوا اور ٹھٹر کر رکا۔ منہ سے بے ساختہ واو نکلا۔ بلیک بازو ساڑی میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے، کانوں میں بلیک ڈائمنڈ ایئرنگز، گلے میں ایئرنگز کی ملتی جلتی مالا نما چین پہنے، ہائی ہیلز پہنے وہ حاشر کے لیے امتحان بنی تھی۔ آپ ریڈی ہو جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سامنے متوجہ ہوئی۔ ٹرانسی سی کیفیت میں وہ جویریہ کی جانب آیا تھا۔ جویریہ کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ آئیبرو اچک کر آئینے میں سے اس نے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کندھے سے پکڑ کر اس نے جویریہ کا رخ موڑا۔ حاشر واٹ ہیپنڈ؟ بنا کچھ بولے، آنکھوں میں خماری لیے وہ جویریہ کو ڈریسنگ کے ساتھ لگا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری بات ضرور مانو گی، بہکے سے انداز میں کہہ کر وہ چہرے کے قریب جھکا۔ آپ کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ نظریں جھکائے اس نے کہا، آپ بھی ریڈی ہو جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے حاشر کو دور کرنا چاہا، لیکن مقابل نے اس کا لونگا تھاما تھا۔ آج رہنے دیتے ہیں، کل چلیں گے۔ تھوڑی کو تھام کر جویریہ کا چہرہ سامنے کیا۔ اس نے فسوس خیز لمحات طاری کیے تھے۔ ریسیپشن ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے اور وہاں جانا بھی ضروری ہے۔ اگر لیٹ ہو گئے تو پھر آپ ہی شکوہ کریں گے۔ مقابل کی بات کو اہمیت دیے بغیر اس نے اپنی بات جاری رکھی، پر اس مرتبہ میں شکوہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آپ شکوہ کیوں نہیں کریں گے؟ جویریہ نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ شکوے کے موقع ہی نہیں ملے گا، میں کوئی جواز ہی نہیں چھوڑوں گا، شکوہ باقی رہے گا۔ مقابل کی زبانی بات سن کر جویریہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ حاشر پلیز، شانے پر مکہ مار کر اس نے حاشر کو روکنا چاہا، لیکن شاید وہ جذبات کی روح میں بہہ چکا تھا۔ اوکے، چلتے ہیں۔ ماتھے پر لب رکھ کر وہ پیچھے ہٹا تھا اور جویریہ سرخ چہرے کے سنگ منہ موڑ گئی تھی، لیکن اس کے دھوپ چھاؤں جیسے رویے نے جویریہ کو سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ آج کا ریسیپشن جہاں غزان صدیقی کے لیے اہم تھا، دوسری جانب لائبہ خان کے لیے بھی وہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ریسیپشن کا کارڈ اسے بھی آیا تھا اور کارڈ دیکھ کر ہی اس نے جیسے منتہا کو تصور میں، تم جو کوئی بھی ہو، غزان صدیقی کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی تباہ کر بیٹھی ہو۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہاری قسمت پر منتہا کہ تم ایک دھوکے باز شخص سے جڑی ہو۔ تمہیں دکھ تو ہوگا کہ اس کی زندگی سے جانے کا، لیکن یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ میں اچھوں کے لیے ہمیشہ بھلائی کرتی ہوں۔ میری یہ نیکی شاید تمہاری زندگی بچا لے۔ سلور شائن چست میکسی میں شعلہ جوالا بنی وہ ریسیپشن میں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ یہ ریسیپشن ہی تمہاری بربادی کی شروعات ہے۔ غزان صدیقی اپنے بابا کی موت کا بدلہ تم سے نہ لیا تو میرا نام بھی لائبہ خان نہیں۔ عہد بھرے انداز میں کہتی سلور مینٹل پاؤچ ہاتھ میں تھامے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ دیا تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے قریب روکے نیوی بلو ڈنر سوٹ میں ملبوس حاشر نے جویریہ کی جانب دیکھا، جو چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے سامنے ہی متوجہ تھی۔ تم یہاں رکو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ سارا راستہ وہ بس یہی ایک بات سوچتا آ رہا تھا کہ غزان کی بیوی منتہا سلطان نہ ہو۔ دل کو یہ تسلی بھی تھی کہ دنیا میں صرف ایک منتہا سلطان تو نہیں ہے، لیکن ایک اندیشہ بھی تھا کہ کہیں وہی منتہا سلطان غزان صدیقی کی قسمت میں تو نہیں ہاں اور نہیں کی الجھن میں الجھا وہ سارا سفر طے کر آیا تھا۔ جویریہ عصابت میں سر ہلا کر گاڑی سے اتری اور سیج کر قدم آگے بڑھائے۔ چہرے کی چمک آج کچھ بہت سے رازوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ اپنی ہلکی سی ناراضگی سے وہ آج حاشر کو یہاں لے ہی آئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر یہاں آئے ہیں۔ ہر انسان یہاں صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے موجود تھا۔ کسی کو بزنس سے مطلب تھا تو کسی کو حسن کی چاہ تھی، کسی کو بربادی کا خمار یہاں تک لایا تھا، شاید یہاں کسی کو کسی کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ ہر انسان مطلب کے لبادے میں لپٹا یہاں موجود تھا۔ گاڑی پارک کیے حاشر جویریہ کی جانب آیا اور سرد انداز چہرے پر طاری کیے جویریہ کا ہاتھ پکڑے اندر کی جانب بڑھا۔ انٹرس کے قریب موجود ہمدان کی آنکھوں میں
चमक उभरी, होंठों को गोल किए इसने जवेरिया को ऊपर से नीचे तक देखा, जो 6 माह में एक बदली हुई हसीना बन गई थी। लुकिंग हॉट, मुंह से बेसाख्ता निकला। इसका स्याह पल्लू साड़ी में लिपटा वजूद आज हमदान के दिल पर कयामत लाने के दर पर था। वेलकम मिस्टर हाशिर अली हमदानी। हमदान तेज़ी से आगे बढ़ा और हाशिर के सामने हाथ किया था, लेकिन नज़रें अब भी जवेरिया के क़यामत खेज सरापे पर टिकी थीं। हल्का सा हाथ मिलाकर इसने छोड़ा। जवेरिया ने भी एक नज़र हमदान की जानिब डालकर रुख मोड़ा। अंदर की जानिब अभी बड़ा ही था कि इसकी नज़र लाइबा की जानिब उठी, जो इसी की जानिब मतवज्जे थी। आंखों में यकदम तनफ़्फ़ुर उभरा और बिना दूसरी नज़र डाले वो सामने मौजूद पार्टनर्स की जानिब मतवज्जे हुआ। दिल में अलग बेचैनी भी थी कि ना जाने आगे क्या होने वाला है। दिल की आज अलग ही कैफियत थी। कुछ देर में यकदम हॉल में अंधेरा छाया। हाशिर अली की बेचैनी बड़ी थी। बेसाख्ता इसका यहाँ से भाग जाने को दिल चाह। स्पॉटलाइट्स यकदम एंट्रेंस पर मौजूद दूल्हा दुल्हन पर रुकी और दूसरी जानिब हाशिर की सांस भी थमी थी। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस गजान सदीकी चेहरे पर हल्की दाढ़ी सजाए, बालों को मखसूस स्टाइल में सेट किए, अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ पहलू में आसमां से उतरी हूर लिए खड़ा था। हाशिर की दिल की दुनिया यकदम वीरान हुई। क़यामत आ चुकी थी हाशिर के लिए। शायद आज का दिन क़यामत ही था। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ था। गजान सदीकी की ज़िंदगी में कोई दूसरी मुमताज़ सुल्तान नहीं, बल्कि इसकी ही मनकूहा बीवी की हैसियत से मौजूद थी। मुमताज़ सुल्तान जो अपने ध्यान में थी, इसकी नज़र भी बेसाख्ता सामने उठी, फिर हट ही नहीं पाई। क़यामत की घड़ी मुमताज़ सुल्तान पर भी आई थी। आंखें हैरत से फैलीं। सातों आसमान गोया आज मुमताज़ सुल्तान के सर पर आ गिरे थे। यकदम इसे आंखों का धोखा लगा, लेकिन पलकें झपकाने के बावजूद वो कठोर जालिम शख्स सामने ही था। क्या कुछ याद ना आया था? अपना वादा, हाशिर के इल्ज़ामात, तड़पना सिसकना, सब आंखों के आगे ताज़ा हुआ था। गजान के बाजू में इसकी गिरफ्त मजबूत हुई। दिल वापस मुड़ जाने को चाह। बाजू पर इसकी गिरफ्त देखकर गजान का शायद अंदाज़ा हो चुका था कि वो नर्वस हो रही है। बीवी रिलैक्स, आप के साथ हूँ मैं। यकदम कमर पर हाथ रखकर इसने मुंतहा को अपने मज़ीद नज़दीक किया। कटी डाल की तरह वो मज़ीद नज़दीक हुई, लेकिन नज़रें अब भी इस बेमहर के चेहरे पर थीं, जो शान से अपने पहलू में एक लड़की सजाए खड़ा था। दूसरी जानिब हाशिर अली हमदानी के दिलो दिमाग में महज एक सोच थी, बेवफा। मुंह से बेसाख्ता एक लफ्ज़ निकला था और कदम पीछे की जानिब लिए थे। बद्दुआ। हादिया मुगल। किस्त नंबर 36। धीरे से वो कदम उठाए, मुंतहा की कमर पर हल्का सा हाथ रखे स्टेज की जानिब बढ़ा था। रिपोर्ट की माने चलती वो गजान के हम कदम थी। मुंतहा सुल्तान की नज़र ठहर चुकी थी, दिमाग रुक चुका था, इर्द गिर्द की सब आवाज़ें मद्धम हो चुकी थी। सामने मौजूद था तो बस एक ही चेहरा, जिससे इसने कभी इश्क किया था। अपनी कसम इसके जहन में चीख रही थी, जिस दिन तुम मेरे सामने आए, खुदा की कसम अपनी जान ले लूँगी। वादा निभाने वाली वो कसम कैसे तोड़ देती? कसम आज निभाने वाली थी, क़यामत फिर मुतवक्के थी। हाशिर अली खामोश नज़रों से मुंतहा के चेहरे को यक टिक देख रहा था। मुंतहा को बेवफा कहने वाला भूल चुका था कि वफा की वक़ीयत वो भी नहीं जानता था। वफा तो दोनों ने नहीं निभाई थी। मुंतहा सुल्तान ने तो अगर वादे में बंद कर बेवफाई की थी, तो हाशिर अली ने ज़िद में वफा की बदनाम किया था। कसूरवार तो दोनों थे, फिर सज़ा एक अकेले को कैसे मिलती? मज़ीद रुकना हाशिर को वहाँ मुश्किल लग रहा था, जो बिना जवेरिया की परवाह किए वो वहाँ से जा चुका था। जवेरिया जो लाइबा से बातों में मगन थी, बकौल जवेरिया के खुद चिपकू बन रही थी। बज़ाहिर मुस्कुरा कर वो इसके सवालात के जवाब दे रही थी। लिसन मिस लाइबा, मैं हाशिर को देख लूँ, ना जाने कहाँ चले गए हैं। झबरन मुस्कुरा कर इसने लाइबा से जान छुड़वाई थी। पूरे ग्राउंड में इसने नज़र दौड़ाई, लेकिन हाशिर इसे कहीं नज़र नहीं आया। फ़ोन कॉल पर भी जवाब मसूल नहीं हो रहा था। ना जाने कहाँ चले गए हैं। खैर, मुझे क्या, आ जाएंगे। वो भी सामने दूल्हा दुल्हन की जानिब मतवज्जे हुई थी, जो आज महफिल की जान लग रहे थे। जवेरिया की आंखों में यकदम सताइश उभरी थी। गजान सदीकी की आंखों में गजान सदीकी की छा जाने वाली शख्सियत आज सबके दिलों पर कहर ढा रही थी। जवेरिया स्टेज की जानिब बढ़ने ही वाली थी कि यकदम हमदान सामने आया। हेलो मिसेज़ हाशिर, कैसी हैं? हमदान ने अपने मखसूस स्टाइल में आंख दबाए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे मुस्कुराते हुए इसने थामा। काफ़ी हॉट लग रही हो। बेबाक नज़रें इसके वजूद में गाड़े हमदान ने जवेरिया को कहा। जवाबन जवेरिया ने इसे घुरी से नवाजा था। शट अप हमदान, शट योर ऑन माउथ। हमदान के माथे पर बल नुमाया हुए, मुझ पर रोब मत जमाना, जानती हो ना मुझे। ओके ओके, सॉरी, बाय मिस्टेक हुआ। जवेरिया ने फ़ौरन अपनी गलती की माफ़ी मांगी। स्विमिंग पूल के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
جلدی آنا، اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی سزا کے لیے تیار رہنا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا وہ سو کالڈ شوہر جا چکا ہے، آج کی رات مینیج کرنا تمہارا کام ہے۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ سرد انداز میں دھمکی دے کر وہ جا چکا تھا۔ مام، ویسے منتہا کی قسمت بہت اچھی ہے، پہلے حاشر اور اب وہ بزنس تائکون غزان صدیقی۔ ہائے مام، کیا ہاٹ آدمی ہے، کیا پرسنالٹی ہے، کیا روب ہے اس کا، میں تو قدموں میں دل رکھ دوں اس شخص کے۔ بے باکی سے طوبہ بیگم کو کہتے گویا شائنہ نے رال ٹپکائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی شائنہ اور طوبہ بیگم نیک سے تیار ریسیپشن پر ہی جا رہی تھیں۔ بارات پر وہ نہیں آ پائی تھی اور پھر آنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ منتہا سلطان کی خوشیاں دیکھ کر وہ سکون میں کیوں کر رہتی۔ فون پر معذرت کر کے انہوں نے ریسیپشن میں شامل ہونے کا کہہ کر جان چھڑائی تھی۔ بس کر دو شائنہ، وہ مرد بھی تمہاری قسمت میں نہیں، جس کی نظر منتہا سلطان پر پڑ جائے وہ پھر کسی کے لائق نہیں رہتا۔ اب حاشر کو ہی دیکھ لو، نہ جانے کس کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ شادی بھی رچا لی اور خبر بھی نہ ہونے دی۔ مجھے تو اب تمہاری طرف دیکھ کر ہول اٹھتے ہیں۔ 24 کی ہو چکی ہو لیکن ایک بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا۔ او مام، جسٹ چل، جب میں نے شادی کرنی ہوگی کر لوں گی، ابھی میں لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ خیر، آج تو منتہا سلطان کی قسمت سے مجھے شدید حسد ہو رہا ہے، لگتا ہے سارے خوبصورت مرد اسی کی قسمت میں ہیں۔ او مائی بیبی، ایسا نہیں سوچتے، تمہارے لیے میں نے ایک خوبصورت مرد سوچ لیا جو صرف تمہارا ہی ہوگا۔ اب بس تم میری ایکٹنگ دیکھنا کیسے منٹوں میں تمہیں میں فٹ کرتی ہوں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خطرناک پلاننگ کرتی وہ سامنے متوجہ ہوئی تھی۔ ریئلی موم یا مائی بیبی، بس تم دیکھتی جاؤ، تم مجھے ایوارڈ دیے بنا نہیں رہ پاؤ گی۔ شائنہ مخصوص سر ہلا کر رہ گئی، جانتی تھی اس کی موم بہت بڑی ڈرامے کوئین ہے۔ سرخ چہرہ، ماتھے پر گہرے بل لیے، ہاتھوں کو بیچے وہ گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ پارکنگ ایئر میں آتے ہی آغا جان کی سیاہ پراڈو کو وہاں پر دیکھ کر حیران ہوا۔ آغا جان کے ساتھ موجود ابی جان آفاق، ماریہ، زوبیہ بیگم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو گویا سکون میں نصیب ہوا۔ تپتے دل پر نرم فوار پڑی، لیکن یہ شاید سب وقتی تھا۔ آفاق کی نظر جیسے ہی حاشر پر پڑی، اس کا چہرہ ضبط سے لال ہوا تھا۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ منہ سے گویا آگ میں لپٹے الفاظ نکلے تھے۔ ماریہ بھی آفاق کا غصہ دیکھ کر یکدم سہمی۔ ایک نظر اس نے حاشر کی جانب ڈالی جو سامنے اپنے شاندار سراپے کے ساتھ موجود تھا۔ فردوس بیگم اور سلمہ بیگم کی گاڑی ابھی پیچھے تھی، شاید آج انہیں بھی اپنے ظالم بیٹے کا دیدار نصیب ہو جاتا، لیکن ابھی شاید ان کی قسمت میں مزید دوری تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آغا جان نے سپٹ انداز میں سوال کیا۔ حاشر کے چہرے کی نرمی یکدم سختی میں ڈھلی تھی۔ آپ کی پوتی کے ریسیپشن میں آیا تھا، کافی جلدی تھی اسے شادی کی کہ 1 سال بھی پورا نہیں گزار پائی۔ اپنے جذبات پر قابو پا کر اس نے منہ سے گویا زہر اگلا تھا۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند رکھنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حاشر، میری نرمی کو میری کمزوری مت سمجھنا، اگر میری بہن کے خلاف ایک لفظ بھی تم نے بولا تو کل کو تمہاری موت کی خبر ہر چینل پر ہوگی۔ آفاق یکدم آگے بڑھے، حاشر کے روبرو آئے، سختی سے بولا، آنکھوں میں لال ڈورے واضح غصے کی زیادتی کو بیان کر رہے تھے۔ آغا جان نے بے ساختہ آفاق کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہمیں یقین نہیں آتا، تم ہمارے ہی خاندان کا خون ہو، تمہارے جیسی بے حسی کینہ نفرت ہم نے کسی میں بھی نہیں دیکھی۔ تم اسے چھوڑ چکے ہو حاشر علی، وہ مرے جیے تمہیں اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے پرواہ بھی نہیں ہے آغا جان، لیکن آپ کی آنکھوں پر بھی شاید اس کی محبت کی پٹی بندھی ہے۔ کیسے پھنسا لیا اس نے اتنی مالدار اسامی کو؟ میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ کر ایک نیا شکار پکڑ لیا۔ واہ، کیا کہنے ہیں، منتہا سلطان کے داد دینی پڑے گی۔ یکدم آفاق نے ایک پنچ حاشر کے منہ پر مارا۔ بغیرت انسان، میری بہن کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ، تو نے خود پہلے شادی کی تھی، پھر میری بہن کو چھوڑا۔ لعنت ہے تجھے، تجھ جیسے شخص پر دل کرتا ہے جان سے مار ڈالوں، لیکن تیرے خون سے ہاتھ رنگ کر میں غلاظت میں نہیں گروں گا۔ حاشر نے بھی یکدم آفاق کا گریبان جھکڑا۔ حاشر، چھوڑ دو اسے اور جاؤ یہاں سے، پہلے تھوڑا تماشا لگا چکے ہو جو اب پھر ایک نیا فطور لے کر آ گئے ہو۔ پہلے کیا کم کسر چھوڑی تھی جو ہمیں اب جان سے بھی مارنا چاہ رہے ہو؟ یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں، ان کی لاج رکھ کر یہاں سے چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ آغا جان کی التجا سن کر وہ آفاق کا گریبان چھوڑے پیچھے کی جانب مڑا تھا۔ جب آغا جان کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ ایک بات سنتے جاؤ، اس بچی پر اگر اب تم نے کوئی الزام لگایا تو ہم تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے۔ یہ شادی ہماری مرضی سے ہوئی ہے، اس بچی کو تو تم مار ہی چکے تھے، اب اگر وہ ہمارے جڑے ہاتھ دیکھ کر آگے بڑھی ہے تو خدا را اب اس پر الزام نہ لگاؤ۔
مر مر کر زندگی پائی ہے اس بچی نے، اور تم دوبارہ اسے مارنے کے لیے لوٹ آئے ہو۔ اپنے الفاظ پر غور کرو تو حاشر علی تمہیں اندازہ ہو کہ تمہیں کس حد تک اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہو۔ بہتان لگانا کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس بچی کی پاکیزگی پر غور کرو تو تمہیں اندازہ ہو کہ تم کون سا ہیرا گوا چکے ہو۔ چلو آفاق، مزید تماشا نہیں لگاؤ، بچی کے سسرال کا معاملہ ہے۔ بنا حاشر کو دیکھے آفاق کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھے تھے۔ آفاق کا لال چہرہ غصے کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن آغا جان کا ہاتھ تھامنا اسے کسی بڑے تماشے سے روک گیا تھا۔ بیوی کیا ہوا ہے؟ چہرے کے رنگ کہاں چھپا کر آئی ہو؟ غزان نے دھیمے سے منتہا کی جانب جھک کر سرگوشی کی، لیکن شاید منتہا سلطان وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ کمر پر یکدم اس نے گرفت مضبوط کر کے منتہا کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ منتہا یکدم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور غزان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی لگتا ہے موم کی یاد زیادہ آ رہی ہے۔ غزان کی کیا سرائی کی؟ جی وہ دوبارہ دو لفظی جواب دیا اور وہ خاموش ہوئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن وہی ایک وعدے زنجیر جو منتہا سلطان کے دل و دماغ پر لپٹی ہوئی تھی، جو اسے روکے ہوئے تھی۔ دل کر رہا تھا یہیں سے بھگا کر لے جاؤں۔ آج تو صحیح سے دیدار یار بھی نہیں ہو پایا۔ کیا خیال ہے بھاگ جائیں ایسا جگہ جہاں آپ اور میں ہوں اور یہ گہری رات ہو؟ فرمائشی انداز میں کہہ کر اس نے منتہا کو دہلایا۔ نہیں پلیز ریلیکس، بیوی کہیں نہیں لے جاتا، بس گھر جائیں گے۔ اس کا اڑتا رنگ دیکھ کر غزان نے اسے اپنے مذاق پر قابو پایا تھا۔ سامنے سے آتے آغا جان اور باقی افراد کو دیکھ کر منتہا کا ضبط ٹوٹا اور وہ اسٹیج سے نیچے اتر کر زوبیہ بیگم کے گلے لگی۔ سختی سے اس نے زوبیہ بیگم کو تھاما۔ گہرے سانس اس کے اضطراب کی نشانی تھی۔ زوبیہ بیگم سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ منتہا ہوش قائم رکھو ورنہ طوفان آ جائے گا۔ امی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا نہیں منتہا، ہمت خدارا ہمت۔ دو لفظوں میں ہی منتہا سلطان کو رونے سے روک گئے تھے۔ سب سے بھاری ملتی اس کے چہرے پر سرد مہرزی واضح تھی۔ غزان بھی سب سے خوش اسلوبی سے ملا۔ اس کا انداز عزت آغا جان کو خوشی سے دوچار کر گئے تھے۔ اپنے انتخاب پر انہیں فخر ہوا تھا۔ شائنہ کا ہاتھ نظر انداز کر کے اس نے گویا شائنہ کو سلگایا تھا۔ منتہا کا ہاتھ تھامے وہ دوبارہ اوپر کی جانب بڑھا تھا جہاں فوٹوگرافر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بے جان روح کی مانند ہمت جمع کیے وہ غزان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ باہر کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ ارد گرد دیکھتی سوئمنگ پول کی جانب آئی تھی۔ حاشر کو پارٹی میں نہ پا کر اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ جا چکا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا۔ لیکن کچھ دیر پہلے میسج نے جویریہ کی ساری فکریں ختم کر دی تھیں۔ تن اعصاب پرسکون ہوئے تھے۔ جویریہ، میں 2 دن کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، تم ڈرائیور کو کال کر دو، وہ تمہیں لے جائے گا۔ اوکے کا میسج کر کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب وہ سوئمنگ پول کے پاس قریب کھڑی ہمدان کے انتظار میں تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں تھا۔ یکدم کسی نے کمر سے جکڑ کر اسے اپنے جانب کھینچا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ مقابل کے وجود سے ٹکرائی۔ چیخنا منع ہے۔ کان کے پاس ہمدان کی سرگوشی سن کر وہ یکدم پرسکون ہوئی۔ اف ہمدان، تم نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ گلے کے گرد بازو حائل کر کے اس نے ہمدان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ تم اور ڈر جاؤ، وٹ اے جوک۔ ہمدان کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ اتنی دیر بعد کیوں لوٹے؟ لاڈ بھرے انداز میں کہہ کر اس نے مزید دوری ختم کی۔ ہمدان کی گرفت بھی اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تھی۔ تمہارا سو کالڈ ہسبینڈ یہاں موجود تھا، ورنہ تم بلاتی اور میں نہ آتا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک گہری گستاخی کی ہے اس نے جویریہ کی شکایتیں دور کی۔ 2 دن کے لیے جا چکے ہیں، اب نہ جانے کب لوٹ کر آئیں گے۔ یہ 2 دن پھر میری نام ہے، یاد رکھنا۔ بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ معصوم چہرے کے پیچھے چھپی جویریہ کی شیطانیت شاید آج ظاہر ہو چکی تھی۔ نہ جانے یہ شیطانیت کیا قیامت لانے والی تھی۔ ریسیپشن سے فارغ ہو کر وہ گھر آ چکے تھے۔ غزان ایک امپورٹنٹ کال کی وجہ فی الحال وہ باہر گیا تھا۔ آغا جان اور باقی سب مہمان واپس جا چکے تھے۔ زوبیہ بیگم کی التجائیہ نظریں نے اسے نہ جانے کیسے روکا تھا۔ یہ راز صرف منتہا سلطان جانتی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے، لیکن شاید منتہا وہاں موجود ہی نہ تھی۔ اس کے تھکے چہرے کو دیکھ کر سمرین بیگم نے اسے اوپر بھیجا۔ بھاری قدم اٹھاتی وہ ضبط کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ سے دوپٹے کو نوچ کر اس نے زمین پر پھینکا۔ کانوں میں سے جھمکے اس طرح سے کھینچے کہ کان کی لوہوں میں سے خون ٹپکا۔ چوڑیاں اتارتی وہ ہاتھ زخمی کر بیٹھی تھی۔
دہکتا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ ضبط کے جن مراحل سے وہ آج گزری تھی یہ صرف منتہا سلطان کی ہمت جانتی تھی۔ زمین پر بیٹھ کر وہ زور سے چیخی اور دونوں ہاتھ زور سے زمین پر مارے تھے۔ آج اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ غزان بھی آ جاتا تو آج یہ ماتم بند نہیں ہونے والا تھا۔ کیوں وہ میرے سامنے آیا؟ کیوں ہر امتحان میرے حصے میں کیوں ہے؟ ہر تکلیف کا تعلق مجھ سے ہے کیوں ہے؟ جس چیز سے نفرت ظاہر کی تھی وہ مکافات عمل کی طرح سامنے کیوں آ رہی ہے؟ مایوسی کی انتہا کو پہنچی وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ مجھے میری قسمت نبھانی ہے، مجھے نہیں جینا، مجھے مرنا ہے۔ زور سے بار بار ہاتھ زمین پر مارتی وہ ہنجانی ہو رہی تھی۔ یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھے دراز کھنگالتی وہ جنونی ہو رہی تھی۔ ہر دراز کھنگال چکی تھی لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ آخری دراز کھولے اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس میں سے شاید کوئی میڈیسن تھی۔ منتہا نے تیزی سے اسے جھپٹا تھا۔ ساری گولیاں باہر نکال کر وہ منہ تک لے جانے ہی والی تھی جب سمرین بیگم روم میں آئی۔ منتہا کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ منتہا اسٹاپ! یکدم تیزی سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ گولیاں منتہا کے ہاتھ سے دور پھینکیں۔ وہ اپنے دھیان میں تھی، سمرین بیگم کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ چھوڑو مجھے! یکدم سامنے دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی تھیں منتہا؟ کیا ہوا ہے؟ کیا حالت بنا لی؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ بازو سے پکڑ کر انہوں نے منتہا کو جھنجھوڑا۔ مجھے نہیں جینا، مجھے مرنا ہے، مجھے اپنی قسم نبھانی ہے۔ کیسی قسم منتہا؟ اور کیوں نبھانی ہے؟ کیا آپ اتنی خود غرض ہیں کہ اپنی قسمت کے لیے اپنے ماں باپ کو تکلیف دو گی، اس رب کو ناراض کرو گی؟ آنٹی مجھے کچھ نہیں سننا، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے نفرت ہے اس زندگی سے۔ کیوں ہر مرتبہ میں ہی کیوں ہر بار مجھے آزمایا جاتا؟ بے بسی کی انتہا اتھاہ گہرائیوں پر تھی۔ سمرین بیگم کو بے ساختہ منتہا پر ترس آیا تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے بے ساختہ منتہا کو سینے سے لگایا۔ منتہا بھی جیسے کسی سہارے کی منتظر تھی۔ آنٹی کیوں آیا تھا وہ؟ کیوں آیا؟ اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں یا کہاں جاؤں آنٹی؟ مجھے سکون نہیں ہے۔ میرا سکون وہ شخص اپنے ساتھ لے کر جا چکا ہے۔ میں آپ کے بیٹے کے لیے موزوں نہیں ہوں۔ میرے خالی وجود سے انہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ آنٹی آپ کو اس وقت میں ایک کمظرف لڑکی لگوں گی لیکن میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں، مجھے نہیں رہنا، مجھے آزادی دے دیں آنٹی۔ منتہا بنا سمرین بیگم کی پرواہ کیے بولتی چلی گئی تھی لیکن داد تھی سمرین بیگم کی جو اپنی ہی بہو کے منہ سے اپنے بیٹے کی بربادی کا سن کر بھی اسے دھدکار نہیں رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت بہت تکلیف میں ہو لیکن ایک بار اپنے بارے میں سوچو، یہ تکلیف آپ خود اپنے اوپر زبردستی طاری کر رہی ہو، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ آپ اس کمظرف شخص کے لیے روک لگاؤ۔ اللہ پاک نے آپ سے غلط چیز لے کر اچھی چیز آپ کے ہاتھ میں تھمائی ہے لیکن آپ کو شاید وہ غلط چیز زیادہ عزیز ہے کیونکہ وہ آپ کی پسند ہے، لیکن وہ رب شاید جانتا ہے کہ پسندیدہ ہونے کے باوجود وہ آپ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناؤ تو دیکھنا زندگی آسان تر ہو جائے گی۔ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ اب اپنی بہو بھی عزیز ہے اور میں آپ کو کبھی غلط راہ پر چلنے کا موقع نہیں دوں گی۔ اور وہ آپ کا ماضی تھا لیکن غزان آپ کا حال مستقبل سب ہے۔ اپنے خدا کی رضا میں خوش ہو جاؤ۔ ایک بار غزان کی جانب محبت کا ہاتھ بڑھا کر تو دیکھو، ساری دکھ تکلیفیں ختم نہ ہو جائیں تو مجھے کہنا، لیکن ایک التجا، اس راز کو ایسے دفن کرو کہ کوئی اس قبر کو کریدنا بھی چاہے تو اس کے ہاتھ خاک کے سوا کچھ نہ آئے۔ سینے سے چپکی وہ سمرین بیگم کی باتیں سن کر اپنا احتساب کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر سمرین بیگم کو سکون محسوس ہوا۔ دھیرے سے اس کا منموہنا چہرہ تھام کر سامنے کیا۔ اب اٹھو، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ غزان کی فکر مت کرو، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ تمہیں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ میں جانتی ہوں اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ منتہا کو سمرین بیگم کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی، اپنی تکلیف سے کافی حد تک کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کوئی اتنا بھی اچھا ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں اب بھی سمرین بیگم جیسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے عیب اچھالنے کے بجائے اپنی ہمدردی اپنے الفاظوں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں؟ ایسے مت دیکھو، میرا بیٹا کسی کو تکلیف دے کر خوشی حاصل کرنا پسند نہیں کرتا۔ چلو اب اٹھو، واش روم سے فریش ہو کر ڈریسنگ روم میں چینج کرو۔ زمین سے اسے اٹھا کر وہ خود بھی اٹھی تھیں اور واش روم کے دروازے تک چھوڑا۔ وہ وارڈروب سے اس کا آرام دہ سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھے اور باہر کی جانب بڑھیں اور غزان کے آنے سے پہلے وہ کمرہ صاف کروانا چاہ رہی تھیں۔ کنٹینیو جاری ہے۔